बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाहिद इकराम की तरफ से मिस्टर किस्सा चैनल में खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारका बयान करने का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले की ये तीसरी वीडियो है। पहली दोनों वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। पहले दो हिस्सों में हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत मुबारक से लेकर फ़िरौन को दावत तौहीद देने तक के वाक़यात बयान किए हैं। इस वीडियो में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जादूगरों से मुकाबला, फ़िरौन पर छोटे छोटे अज़ाबों का नज़ूल, बनी इसराइल की आज़ादी की कोशिश और समंदर पार करने के बारे में ज़िक्र किया जाएगा। अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस भी बर वक्त मिलती रहें, और वीडियोस को लाइक करके कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें। तो शुरू करते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात, यज़ बैदा और असा देख कर भी और अल्लाह पाक की वादानियत के मुतालिक कतई दलाइल सुनने के बावजूद बदबख्त ही रहा, और फ़िरौन सच जानने के बावजूद अपने ओहदे के गरूर में मुब्तला होकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर जादूगर होने का बहतान लगा दिया और मुकाबले के लिए पूरे मिस्र के बड़े बड़े जादूगर तलब कर लिए। मिस्रियों की एक ईद का दिन करीब था। उस दिन तमाम लोग एक जगह इकट्ठे होते और खुशियां मनाते थे। यही दिन मुकाबले के लिए मुकर्रर कर दिया गया और लोगों को हुक्म दिया गया कि सूरज निकलने के बाद तकरीबन जब चाश्त का वक्त होता है तो तमाम लोग ईद वाले मैदान में इकट्ठे हो जाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक की कुदरत कामला पर पूरा भरोसा था कि अल्लाह पाक अपने दीन और कलमा हक़ को ज़रूर बुलंद करेगा और कबती ज़िल्लत व रुसवाई का सामना करेंगे। अक्सर मौरख़ीन के मुताबिक इस मैदान में तकरीबन 80,000 लोग ये मुकाबला देखने के लिए इकट्ठे हुए। बाद मौरख़ीन ने मुकाबला करने वाले जादूगरों की तादाद 70,000 बयान की है। अक्सर के मुताबिक इससे कम भी है, वल्लाहु आलम। जब जादूगर मैदान में आ गए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी तशरीफ़ ले आए तो फ़िरौन ने जादूगरों को जीतने की सूरत में भारी इनाम व इकराम का लालच दिया। जादूगरों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ताज़ीमन मुकाबला शुरू करने की इजाज़त मांगी। ये ताज़ीम अल्लाह पाक को इतनी पसंद आई कि मुकाबले के बाद तमाम जादूगरों को ईमान की दौलत अता फ़रमा दी। जब उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इजाज़त से अपनी रस्सियाँ और लकड़ियाँ वग़ैरह ज़मीन पर फेंकी तो असल में तो रस्सियाँ और लकड़ियाँ ही थीं, लेकिन नज़रबंदी की वजह से मजमा में मौजूद लोगों को सांप नज़र आ रहे थे जो मैदान में इधर उधर दौड़ते फिर रहे थे। वो तमाम जादूगर जादू की असलियत और रमूज़ के मुतालिक जानते थे। मजमा इतने ज़्यादा सांप देखकर डर गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वही के इंतज़ार में थे ताकि अल्लाह पाक की इजाज़त से अपना मौजज़ा दिखाएं। जब अल्लाह पाक का हुक्म मिल गया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने असा ज़मीन पर फेंका तो वो अज़दहा बन गया जिसकी शक्ल डरावनी थी। यूँ ही लोगों ने वो अज़दहा देखा तो काफ़ी पीछे की तरफ दौड़ पड़े और दूर से ये मुकाबला देखने लगे। हर शख्स कांप रहा था कि ये क्या हो गया। वो अज़दहा जादूगरों के बनाए हुए सांपों को एक एक करके निगलता गया। लोग ये मौजज़ा अपनी आँखों से देख रहे थे। जादूगरों ने जब इस बलाए नागहानी को देखा तो हैरान व परेशान रह गए। उनके वहम गुमान में भी ये बात नहीं थी कि ये छोटी सी लाठी असली अज़दहा बन जाएगा।
جادو کے زور سے ایسا کرنا ممکن نہیں تھا، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ جادو کے ذریعے اس طرح کا اصلی سانپ بنانا ممکن نہیں تھا۔ اور پھر وہ اژدہا ان کی پھینکی ہوئی رسیوں اور لاٹھیوں وغیرہ کو اصل میں نگل کر غائب کرتا جا رہا تھا، جو کہ جادو ہرگز نہیں تھا۔ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ اللہ پاک کی طرف سے عطا کردہ معجزہ ہے۔ اللہ پاک نے ان کے دلوں سے پردے ہٹا دیے اور ان کے دلوں کی سختی دور کر دی۔ وہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لے آئے اور اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار کر لیا۔ یہ صورتحال فرعون کے لیے پریشان کن تھی، اور ان جادوگروں کو اللہ پاک کے لیے سجدہ کرتے دیکھ کر آپے سے باہر ہو گیا اور انہیں قتل کی دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ لیکن وہ جادوگر اللہ پاک کی قدرت کا مظاہرہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے اور ایمان چھوڑنے کے لیے ہرگز تیار نہ ہوئے۔ بعض تاریخی اوراق میں یہ ہے کہ فرعون نے ان جادوگروں کو قتل کروا دیا تھا۔ بعض مورخین کے مطابق فرعون نے قتل کی دھمکیاں تو ضرور دی تھیں، لیکن جادوگروں کو قتل نہیں کر سکا تھا۔ بہرحال اللہ پاک نے ان تمام جادوگروں کو ایمان کی انمول نعمت سے نواز دیا تھا۔ جب یہ عظیم معجزہ رونما ہو گیا اور قبطی کھلے میدان میں مغلوب و مقہور ہو گئے، اور جادوگر جو انہوں نے اپنی مدد کے لیے بلائے ہوئے تھے مسلمان ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی پیروی کرنے لگے، پھر بھی ان ظالم قبطیوں کی آنکھیں نہ کھلی، بلکہ ان کے کفر و عناد اور حق سے روگردانی میں اضافہ ہوا۔ آل فرعون یعنی کہ قبطیوں میں سے ایک شخص جس کا نام تاریخ کی کتابوں میں خیر لکھا ہے، دل ہی دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور اللہ پاک کی وحدانیت پر ایمان لا چکا تھا، لیکن کفر اور فرعون کے زور کی وجہ سے اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا۔ بعض تاریخی اوراق میں اسے فرعون کا چچا زاد بھائی بتایا جاتا ہے۔ جب فرعون کو مقابلے میں شکست ہو گئی اور بنی اسرائیل والے بھی کھلم کھلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لے آئے، تو فرعون کو اپنے تخت و تاج کی فکر لاحق ہو گئی، اور اس نے اپنے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کروانے کے بارے میں مشورے شروع کر دیے۔ تو اس قبطی شخص جو ایمان لے آ چکا تھا، فرعون کو کھلے الفاظ میں تنبیہ کی اور تمام درباریوں کو مخاطب ہو کر نصیحت کی کہ اے میری قوم، مانا کہ آج حکومت تمہاری ہے اور غلبہ بھی حاصل ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو گیا تو کون بچائے گا؟ اللہ پاک کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ لیکن فرعون کی رعونت پھر بھی کم نہ ہوئی۔ اسی قبطی شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر قتل کی سازش کے بارے میں اطلاع بھی پہنچا دی۔ فرعون ہڑبڑا گیا اور اپنے وزیر حامان کو حکم دیا کہ مصنوعی اینٹیں بنا کر ایک اونچا محل تعمیر کروائے، جس پر چڑھ کر میں معلوم کر سکوں کہ موسیٰ علیہ السلام کا رب کتنا طاقتور ہے اور اس کا نظام کیا ہے۔ اب پھر ایک بار بنی اسرائیل والوں سے سرکاری طور پر بڑے پیمانے پر بیگار لی جانے لگی، اور ان سے سارا دن زبردستی مزدوری کروائی جا کر اینٹیں بنوائی جاتی، اور خوراک بھی صرف انتہائی ضرورت کی مہیا کی جاتی۔ بنی اسرائیل والوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس ظلم و جبر کی شکایت کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خوشخبری سنائی کہ تمہیں قبطیوں پر فتح حاصل ہوگی۔ اب اللہ پاک کی طرف سے ایک ایک کر کے فرعون اور قبطیوں پر عذابوں کا نازل ہونے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے فرعونیوں یعنی قبطیوں کو قحط سالی اور پھلوں کی پیداوار میں کمی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو فرعون کے مشیروں نے اسے کہا کہ یہ عذاب ہم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ناراضگی کی وجہ سے آ رہا ہے۔ فرعون بھی کافی پریشان ہو چکا تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی
کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں یہ عذاب ہم سے ہٹ جائے تو میں کبھی بنی اسرائیل والوں کو تنگ نہیں کروں گا اور ایمان بھی لے آؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ پاک نے عذاب ہٹا لیا تو فرعون اور قبطیوں نے ایمان لانے کی بجائے دوبارہ بنی اسرائیل والوں پر ظلم و ستم شروع کر دیا۔ جب دوبارہ فرعونیوں نے وہی حرکتیں کیں تو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹڈی کا عذاب نازل کیا گیا اور ایک بار پھر ان کی فصلیں تباہ ہو گئیں۔ پھر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معافی مانگی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب بھی ہٹا لیا گیا، لیکن قبطی اور فرعون اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے تھے۔ اس کے بعد ان پر مینڈکوں کا عذاب آیا۔ اتنی مینڈکیں ہو گئیں کہ قبطیوں کے بستروں پر برتنوں میں مینڈکوں کی بہتات ہو گئی۔ فرعونیوں نے پھر معافی مانگی تو عذاب ٹلنے کے بعد دوبارہ اپنی وہی پرانی روٹین پر آ گئے۔ اس کے بعد ان پر خون کا عذاب نازل کیا گیا۔ قبطی جس چیز کو ہاتھ لگاتے وہ خون میں تبدیل ہو جاتی۔ غرض یہ کہ ان کے لیے کھانا پینا تک مشکل ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معافی اور آپ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب بھی ٹل گیا، لیکن قبطی اپنی فطرت سے باز پھر بھی نہ آئے۔ پھر ان پر تیز بارشیں اور طوفان کا عذاب آیا۔ پانی نشیبی علاقوں کو چھوڑ کر فرعون کے محل جو اونچائی پر بنائے گئے تھے ان میں داخل ہونا شروع ہو گیا اور ہر چیز ڈوبنے لگی۔ فرعون نے پھر معافی مانگ لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب بھی ٹل گیا۔ غرض یہ کہ یکے بعد دیگرے فرعون اور قبطیوں پر متعدد عذاب نازل ہوتے رہے اور ہر بار ان کی معافی تلافی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو نجات ملتی رہی، لیکن وہ پھر بھی بنی اسرائیل پر ظلم و ستم ڈھانے سے باز نہیں آ رہے تھے۔ اس عرصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے فرعون کو کئی بار دعوت توحید دی، کھلی نشانیاں بتائیں، لیکن فرعون کئی بار وعدہ کر لینے کے باوجود بھی مکر جاتا اور اپنا ظلم و ستم بنی اسرائیل پر جاری رکھتا۔ اس دوران چند قبطیوں کے ایمان لانے کے بارے میں بھی تاریخ دان روایت کرتے ہیں۔ فرعون کے وزیروں حامان وغیرہ نے اس کو مشورہ دیا کہ تمام بنی اسرائیل کو کسی بہانے سے ایک جگہ پر اکٹھا کریں گے اور اپنی فوج سے گھیرا ڈلوا کر سب کے سب کو ذبح کر دیں گے تاکہ بنی اسرائیل کا نام و نشان مٹ جائے۔ اس سازش کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم ہو گیا اور بنی اسرائیل کے تمام لوگوں تک آپ علیہ السلام نے یہ پیغام پہنچا دیا کہ سب لوگ سفر کی تیاری کر لیں، راتوں رات تمام بنی اسرائیل نے مصر سے روانہ ہونا ہے۔ اس وقت بنی اسرائیل میں جوان مردوں کی تعداد تقریباً 7 لاکھ تھی، عورتیں اور بچے اس کے علاوہ۔ مختلف تاریخ دانوں نے اس سے مختلف تعداد بھی بتائی ہے۔ تمام قبیلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں مصر سے روانہ ہو گیا۔ جب تک فرعونیوں کو صورتحال کا علم ہوا تو بنی اسرائیل والے کافی دور نکل چکے تھے۔ فرعون نے موقع غنیمت جانا اور فوراً اپنی فوجوں کو تیار ہونے کا حکم دے دیا۔ جب فوجیں تیار ہو گئیں تو فرعون خود فوج کی سربراہی کرتے ہوئے بنی اسرائیل کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ وہ اسے ایک موقع سمجھ رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل سب اس کو اکٹھے مل جائیں گے اور وہ اپنی فوجوں کے زور سے سب کو مروا دے گا۔ بنی اسرائیل ایک قافلے کی صورت میں جا رہے تھے، گو کہ فاصلہ بہت زیادہ تھا، لیکن بچے اور عورتیں بھی قافلے میں شامل تھے، اس لیے ان کی رفتار سست تھی اور فرعون کو کیونکہ اپنی فوج لے کر پیچھے آ رہا تھا اس لیے اس کی فوج فاصلہ تیزی سے طے کر رہی تھی۔ فرعون کے لشکر کی تعداد کروڑوں میں بتائی جاتی ہے۔ بہرحال یہ سب تاریخی اوراق سے تعداد لی گئی ہے، اصل تعداد کا علم اللہ پاک کو ہی ہے، واللہ عالم۔ قافلے والے ساری رات لگاتار سفر میں تھے۔ جب سورج طلوع ہونے کا وقت قریب تھا تو فرعون کا لشکر قریب پہنچ گیا۔ قافلہ سمندر کے کنارے پہنچ چکا تھا۔ بنی اسرائیل والے خوف کے مارے گھبرا گئے کہ آگے سمندر
اور پیچھے فرعون کا لشکر اور سائڈوں پر اونچے اونچے پہاڑ جن پر چڑھنا مشکل، اور بنی اسرائیل والے کیونکہ اہل و عیال کے ساتھ تھے اس لیے کھل کر لڑ کر مقابلہ بھی نہیں کر سکتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکوہ کرنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ نے ہمیں مروا دیا، اب ہم بری طرح پھنس گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے قافلے کے پیچھے پیچھے تشریف لا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام قافلے سے آگے تشریف لائے، سمندر کو ایک نظر دیکھا، موجوں میں بلا کا تلاطم تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس اشارے سے قافلے والوں کو بتایا کہ مجھے یہاں سے سمندر عبور کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام اور آپ کے غلام جنہیں بعد میں اللہ پاک نے نبوت عطا فرمائی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام بھی تھے، اور قبطیوں کے ایمان لانے والے چند اشخاص بھی تھے جن میں وہ مومن بھی شامل تھے جو فرعون کے رشتہ دار ہونے کے باوجود ایمان لا چکے تھے۔ جب فرعون کا لشکر بالکل قریب پہنچ گیا تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی نازل فرمائی کہ سمندر کو اپنی عصا سے ضرب لگائیں۔ جب آپ علیہ السلام نے ضرب لگائی تو آپ علیہ السلام کی زبان پر یہ کلمہ جاری ہوا، اللہ کے حکم سے پھٹ جا، تو سمندر پھٹ گیا۔ بعض مورخین کے مطابق ایک بہت چوڑا راستہ بن گیا اور سائڈوں پر سمندر کا پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا، اور بعض مورخین کے مطابق بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے سمندر 12 جگہ سے پھٹ گیا اور سب قبیلے اپنے اپنے راستے سے سمندر پار کرنے لگے، اور راستوں کے درمیان میں کھڑکیاں بھی بن گئی کہ وہ جاتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے تھے۔ اسی طرح سمندر کا پانی پہاڑ کی طرح کھڑا رہا اور قبیلے اس میں سے گزرتے رہے۔ تہہ میں کیچڑ بالکل نہ رہا، تہہ بالکل خشک ہو گئی تھی، اس لیے ان کو اس میں چلنے میں آسانی رہی۔ جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ سمندر کے کنارے پر پہنچا تو بنی اسرائیل والے آدھے سمندر سے آگے جا چکے تھے۔ فرعون نے اپنے لشکر کو سمندر میں ان راستوں میں اتر کر پیچھا کرنے کا حکم دیا اور اسے اپنی کرامت بتایا، تو فرعون کا لشکر بھی انہی 12 راستوں میں اترنا شروع ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کا لشکر سمندر میں انہی راستوں میں اترتا ہوا دیکھا تو ارادہ کیا کہ پانی کو ملا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ فرعون کا سارا لشکر جب سمندر میں داخل ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر ابھی تک سمندر سے مکمل نہیں نکلا تھا۔ جب بنی اسرائیل کے تمام قبیلے سمندر سے دوسری طرف نکل گئے اور فرعون کا پورا لشکر سمندر کے درمیان میں پہنچ چکا تھا تو اللہ پاک کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کو واپس پہلے والی حالت میں آنے کا حکم دے دیا۔ فرعون کا لشکر غرق ہونا شروع ہوا تو فرعون نے کہا کہ میں ایمان لایا کہ کوئی سچا خدا نہیں بجوز اس کے جس پر ایمان لائے تھے بنی اسرائیل، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ لیکن اللہ پاک کے عذاب کی پکڑ میں آ جانے کے بعد اس کا ایمان لانا قبول نہ کیا گیا اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت سمندر میں غرق کر دیا گیا۔ جب فرعون اپنے ایمان کا اقرار کرنے لگا تو فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے منہ میں کیچڑ ٹھونس دیا تاکہ وہ رحمت خداوندی کا حقدار نہ بن جائے۔ اللہ پاک نے سورہ یونس میں فرعون کی لاش محفوظ کر کے رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنانے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ آج بھی اس فرعون کی لاش محفوظ ہے اور قاہرہ کے میوزیم میں موجود ہے اور لوگ عبرت حاصل کرنے کے لیے اسے دیکھتے ہیں۔ فرعون کا لشکر 10 محرم الحرام کے دن غرق کیا گیا تھا۔ ناظرین، ابھی تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے بہت سے پہلو رہتے ہیں، لہذا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں فرعون کی ہلاکت کے بعد
بنی اسرائیل کے حالات، توریت شریف کا نزول، سامری جادوگر کی شیطانیاں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے موضوعات کے بارے میں بات کی جائے گی۔ اگر آپ نے اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔